बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबें ना मिली। 9वीं जमात के तलबा कंप्यूटर साइंस की किताब से महरूम। 8वीं जमात के सैकड़ों बच्चों को साइंस रियाजी की किताबें ना मिल सकी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाहली से तर्जमातुल कुरान भी नायाब। एजुकेशन अथॉरिटी ने सरकारी स्कूलों को डिमांड के मुताबिक किताबें देने का दावा किया है। तलबा क्या पढ़ेंगे? आधा साल गुजर गया लेकिन लाहौर के स्कूलों में तलबा को 100% किताबें ना मिल सकी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती के बाइस तलबा की पढ़ाई का हर्ज होने लगा। 9वीं जमात की कंप्यूटर साइंस की किताब ताहाल हजारों तलबा को ना मिल सकी। 8वीं जमात का सेट बी सैकड़ों तलबा को ना मिल सका। सेट बी में साइंस और रियाजी की किताब शामिल हैं। पहली से 10वीं जमात तक तर्जुमतुल कुरान की किताब भी सैकड़ों तलबा को फराहम नहीं की जा सकी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक तमाम स्कूलों में डिमांड के मुताबिक किताबें फराहम कर दी गई हैं। नई इनरोलमेंट के बाइस किताबों की शॉर्टेज हुई। जिन स्कूल्स में किताबों की शॉर्टेज है वो डिमांड भिजवाएं, फौरी कुतुब फराहम कर दी जाएंगी। बिजली सार्फिन बड़ी परेशानी में फंस गए। ऑनलाइन बिलों की वसूली न होने से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं। वेबसाइट में फनी खराबी, ऑनलाइन बिल रुक गए। वज़ीर आला की हदायत पर रिलीफ के साथ बिलों की दोबारा प्रिंटिंग से डिलीवरी सुस्त रवि का शिकार, रिकवरी मुतासर होने के खदशात। वजीर आला की तरफ से बिजली के बिलों पर रिलीफ तो मिल गया लेकिन लेस्को का सिस्टम आड़े आ गया। ऑनलाइन बिलों की वसूली ना होने से लाखों सारिफिन की मुश्किलात बढ़ गईं। वजीर आला की हिदायत पर लेस्को की जानिब से बिलों की दोबारा प्रिंटिंग के बाद डिलीवरी का अमल भी सुस्त रवि का शिकार हो गया। वेबसाइट में फनी खराबी, ऑनलाइन बिल रुक गए। लेस्को की रिकवरी मुतासिर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने लाखों सारिफिन को 2 से 4 सितंबर तक बिलों की मुकर्रर तारीख दे रखी है, जिसके बाद जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। घर रेंट पर देने वाले शहरी हो जाएं होशियार। 50 लाख से ऊपर की वैल्यू वाले घर टैक्स नेट में आएंगे। महकमा एक्साइज का तमाम डायरेक्टर्स को आइंदा माह घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। 1 जनवरी से डीसी रेट के मुताबिक टैक्स लगेगा। तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज का सर्वे करके रिपोर्ट्स भिजवाने का हुक्म। किराए पर घर देने वाले भी टैक्स अदा करेंगे। डीसी रेट के मुताबिक 50 लाख से ऊपर के वैल्यू के घर टैक्स नेट में आएंगे। महकमा एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर्स को आइंदा माह घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दे दिया। नया डाटा इकट्ठा करने से 50 लाख से ज्यादा घरों का डाटा मुतवक्किल है। इससे पहले महकमा एक्साइज ने 5 मरले या उससे ऊपर वाले तमाम घरों का रिकॉर्ड मुरतब किया था, जिसे 44 लाख से ज्यादा घरों का डाटा सिस्टम में मौजूद है, जिसमें 22 लाख के करीब टैक्स अदा कर रहे हैं। 1 जनवरी से रेंटल वैल्यू से डीसी रेट पर मुंतकली के बाद टैक्स घरों पर बिला तफरीक लगेगा। दूसरी जानिब डीसी रेट पर अमल दरामद के लिए तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज का सैंपल सर्वे करके रिपोर्ट्स डीजी ऑफिस भिजवाने का हुक्म दिया गया है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के सर्वे का मकसद टैक्स रेट चेक करना है। ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जिनका टैक्स डीसी रेट मुंतकली पर कम होगा, उनके मालिकान से पुराने रेट पर वसूली के लिए स्लैब फिक्स कर दी गई है। रूल्स में तरमीम की समरी तैयार करके अगले हफ्ते हुकूमत को भिजवा दी जाएगी। सोलराइजेशन मंसूबे से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का वर्किंग प्लान मुकम्मल। आगाज अक्टूबर में होगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। 200 यूनिट वाले सार्फिन मुस्तफीद होंगे। राजनपुर और अटक में सबसे पहले मुफ्त सोलर तकसीम किए जाएंगे। 30 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब हुकूमत के सोलराइजेशन मंसूबे के तहत मुफ्त सोलर देने का वर्किंग प्लान मुकम्मल हो गया। 200 यूनिट तक के सारिफिन को मुफ्त सोलर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट मुरतब कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत सोलराइजेशन स्कीम के तहत 30 अरब के सोलर तकसीम करेगी। सोलराइजेशन स्कीम के तहत मुफ्त सोलर देने के लिए 2 अजला का इंतखाब कर लिया गया। राजनपुर और अटक में सबसे पहले मुफ्त सोलर तकसीम किए जाएंगे। मंसूबे का आगाज अक्टूबर में हर सूरत कर दिया जाएगा। दूसरे मरहले में पंजाब के पसमानदा अजला में सोलर तकसीम किए जाएंगे। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को मुफ्त, जबकि 500 यूनिट तक के सारिफिन को बिला सूद सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। महंगाई और गिरां फरोशी, आम शहरी भी चीख उठा। यूटिलिटी स्टोर्स पर हड़ताल से राशन मिलना भी बंद हो गया है, जबकि मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1750 रुपए में फरोख्त। ओपन मार्केट में महंगाई और यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से कम आमदन वाला तबका पिस गया। सरकारी कीमतों पर कोई भी शय दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटा 1750, घी 500 से 510, चाय 1700 से 1900 रुपए में फरोख्त हो रही है। दूध 200, दही 240, गोश्त मटन 2400, बीफ 1200 में दस्तयाब है। दूसरी जानब शहर के यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश को 4 रोज गुजर गए। गरीब तबका राशन के लिए
خوار ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو گئے تو غریب کہاں جائے گا۔ آپ لوگ خود گھر میں اتنا اچھا کھاتے پیتے ہیں، آپ کے گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہر چیز ہے، لیکن ایک غریب آدمی کو اتنا جینے کا حق ہے کہ وہ آرام سے جی سکے، آرام سے کھا پی سکے، اپنی بھی زندگی سکون سے طریقے سے جی سکے۔ واضح رہے کہ ہڑتال کے باعث سٹورز بند اور ملازمین اسلام آباد دھرنے میں ہیں۔ واضح رہے کہ ہڑتال کے باعث سٹورز بند اور ملازمین اسلام آباد میں دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ لاہور میں گھنگور گھٹائیں، رنگیلے موسم کی دل فریب ادائیں، ٹھنڈی ہوائیں، شہریوں کے چہروں پر رونق آ گئی۔ درجہ حرارت بھی گر گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ شہر میں بادلوں کے بسیرے، افق پر چھائی کالی گھٹائیں برسنے کو تیار ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم دل فریب ہو گیا۔ درجہ حرارت کم ہونے سے ہبس اور گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 اور کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82%، جبکہ شہر میں 13 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں 60% بارش کے امکانات ظاہر کر دیے ہیں۔ ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پیکیج 1 کے تحت دریا کے پشتوں کا کام مکمل۔ راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کتنی لاگت میں منصوبہ مکمل کیا، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ راوی سٹی پیکیج 1 کے تحت 3 کلومیٹر کے دریا کے پشتوں کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ہائیڈرولوجی محسن عتیق نے منصوبے کے متعلق میڈیا کو بریفنگ دی۔ بتایا کہ دنیا بھر میں بڑے شہر دریا یا سمندر کے کنارے آباد ہوتے ہیں۔ روڈا سٹی کا مقصد نئے شہر کا قیام اور دریائے راوی کو بحال کرنا ہے۔ محسن عتیق کا مزید کہنا تھا کہ 1 کلومیٹر کی چوڑائی کو مینٹین کیا جا رہا ہے تاکہ سیلابی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ کام پر 4 کروڑ روپے کی لاگت آ رہی ہے۔ دریا پچھلے کچھ عرصے میں سکڑ کے تقریباً 200 میٹر کے اندر ہمارا چل رہا ہے، جس کو ہمارا ارادہ ہے کہ بڑھا کے 1000 میٹر اس کی وڈتھ کانسٹنٹ رکھی جائے۔ ایون سردیوں میں جس وقت پانی ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو ہم اس کی رائٹ آف وے برقرار رکھیں۔ اسی طرح سیلاب سے بچاؤ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے پشتے تعمیر کیے ہیں اور یہ ارتھن ایمبیکمنٹس ہیں جو کہ نیچر فرینڈلی ہیں۔ منصوبہ 46 کلومیٹر طویل ہے۔ 3 بیراجز بنائی جا رہی ہیں تاکہ زیر زمین پانی کو ریچارج اور آبی حیات کو بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے لیے اچھی خبر، سہ ماہی اور سالانہ امتحان کے لیے بجٹ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن دے گا۔ فرسٹ ٹرم امتحان 16 ستمبر اور مڈ ٹرم 10 دسمبر سے لیا جائے گا۔ امتحان کے لیے اسکولز نان سیلری بجٹ استعمال نہیں کریں گے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے لیے اچھی خبر، اب سوالیہ پیپرز پر ہونے والا خرچ سرکاری اسکولوں کے بجٹ سے نہیں جائے گا۔ سہ ماہی اور سالانہ امتحان کے لیے بجٹ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن فراہم کرے گا۔ فرسٹ ٹرم امتحان 16 ستمبر اور مڈ ٹرم امتحان 10 دسمبر سے لیا جائے گا۔ سالانہ امتحان 9 مارچ سے لیا جائے گا۔ سوالیہ پیپرز پنجاب ایگزامینیشن کمیشن فراہم کرے گا۔ نیا تعلیمی سال 1 اپریل سے شروع ہوگا۔ امتحان کے لیے اسکولز نان سیلری بجٹ کا استعمال نہیں کریں گے۔ پرنٹڈ پلیٹس میں ذات برادری کی کیٹیگری شامل کرنے کا فیصلہ، سیکریٹری ایکسائز نے اسمبلی میں ترامیم کر کے ڈی ڈی ایکسائز کو بھجوا دی۔ پلیٹینیم کیٹیگری کی پلیٹس میں 8 اعداد رکھے جائیں گے۔ بنیادی قیمت کم از کم 50 لاکھ روپے مقرر۔ سیاسی پارٹیوں اور سیاسی شخصیات کے نام کی پلیٹ نہیں بنے گی۔ آخر کار فیصلہ ہو ہی گیا۔ وینٹی پلیٹس میں ذات برادری کے حوالے سے کیٹیگری بھی شامل ہوگی۔ سیکریٹری ایکسائز نے وینٹی پلیٹس کی سمری میں ترامیم کر کے دوبارہ بھجوانے کے لیے ڈی جی ایکسائز کو واپس بھجوا دی۔ ذات برادری کی پلیٹس پلاٹینم کیٹیگری میں 8 فگرز رکھا جائے گا۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ پلاٹینم کیٹیگری میں بنیادی قیمت کم از کم 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ صوبہ بھر میں وینٹی پلیٹس میں 3 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں۔ پلاٹینم، گولڈ اور کارپوریٹ کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیاسی پارٹیوں اور سیاسی شخصیات کے ناموں کی پلیٹس نیلامی میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ اگلے ماہ صوبہ بھر میں افتتاح کر کے وینٹی پلیٹس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ناموں اور ہیروز کے ناموں کے بعد ذات برادری کے ایڈیشن سے بڑے پیمانے پر ریونیو متوقع ہے۔ صوبہ سندھ نے ملک بھر میں سب سے پہلے وینٹی پلیٹ کا افتتاح کر کے پہلی نیلامی میں 27 نمبروں سے 67 کروڑ روپے کمائے تھے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے 18 اگست کو الیکشن میں نادرا بائیو میٹرک سسٹم 4 گھنٹے معطل رہنے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس۔ الیکشن میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ راجہ رفت مختار کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے۔
محسن نقوی نے وفاقی وزیر پلاننگ انجینئر احسن اقبال کی تحریری شکایت پر پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن میں نادرا بائیو میٹرک سسٹم 4 گھنٹے معطل رہنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے الیکشن میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ راجہ رفت مختار کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا ہے، جبکہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 18 اگست کو الیکشن کے دوران نادرا بائیو میٹرک سسٹم 4 گھنٹے معطل رہنے سے ووٹرز حق رائے دہی استعمال نہ کر سکے۔ الیکشن کے روز احسن اقبال ووٹ کاسٹ کرنے پیکو روڈ نادرا آفس پولنگ سٹیشن پہنچے تھے، لیکن سسٹم ڈاؤن ہونے کی بنا پر 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ووٹ کاسٹ کیے بنا ہی واپس چلے گئے۔ انکوائری میں یہ حقیقت بھی سامنے آئے گی کہ اس طریقہ کار کی خلاف ورزی کن کن پولنگ سٹیشنز پر ہوئی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے سے تحقیقات کا آغاز ہو جائے گا، ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے انٹرپرینیورز آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات ہے۔ انڈسٹری مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ علی عالم قمر کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انٹرپرینیورز آرگنائزیشن کے صوبائی حکومت سے متعلق مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں پنجاب کی انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ براہ راست ٹرانسمیشن لائن بچھا کر پنجاب کی انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کرنے کی تجویز پر بھی زیر غور۔ وزیر اعلیٰ نے غیر قانونی پمپس لگا کر غیر معیاری ایرانی تیل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ صنعت کاروں نے پنجاب کے لیے $300 بلین کا GDP ٹارگٹ حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صنعت کاروں کے عزم کو سراہا اور کہا کہ ڈومیسٹک صارفین کی طرح انڈسٹری کے لیے بھی بجلی بلوں میں پائیدار ریلیف دینا چاہتی ہوں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی تاجر علی اکرام قریشی سے ملاقات۔ علی اکرام قریشی نے گورنر کو اپنے پلازے کا دورہ کروایا۔ گورنر پنجاب گورنر ہاؤس سے MM عالم روڈ پہنچے اور 92 B1 پلازے میں تاجر علی اکرام قریشی سے ملاقات کی۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان کو علی اکرام قریشی نے اپنے پلازے کا دورہ کرایا۔ دونوں کے درمیان غیر رسمی گفتگو ہوئی، جس کے بعد گورنر پنجاب واپس روانہ ہو گئے۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی لاہور رانا مبشر اقبال کی زیر صدارت اجلاس امن و امان سمیت ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی لاہور رانا مبشر اقبال کے زیر صدارت اجلاس، جس میں MPA ملک ریاض، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک، سینئر لیگی رہنما میاں نذیر، MPA راشد منہاس نے شرکت کی۔ MPA چودھری نواز لدر، سینئر لیگی رہنما نعیم شہزاد بھٹی، DIG آپریشنز فیصل کامران، MD واسا غفران احمد، CEO LWMC بابر صاحب دین اور دیگر محکموں کے افسران بھی شریک ہوئے۔ امن و امان سمیت ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ DC لاہور کی زیر صدارت ہلال استقلال یوم دفاع 6 سپتمبر کی تیاریوں کے بارے میں اجلاس، بلدیہ عظمیٰ، پولیس، ایجوکیشن، سول ڈیفنس، PHA اور محکموں کے افسران کی شرکت۔ تقریبات کو یادگار بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت ہلال استقلال یوم دفاع 6 سپتمبر کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلدیہ عظمیٰ، پولیس، ایجوکیشن، سول ڈیفنس، PHA اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ہلال استقلال یوم دفاع کی تقریبات کو شاندار اور یادگار بنانے کے لیے مختلف تجاویز اور اقدامات پر غور کیا گیا۔ پاکستان کی کوہ پیما انم عزیز نے دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی سر کی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی انم نائلہ کیانی کے بعد براڈ چوٹی سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئی ہیں۔ کامیابی کا یہ سفر انم نے کیسے طے کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہ 12ویں اونچی ترین پہاڑی براڈ پیک کو سر کرنے والی فخر پاکستان انم مزین نے یہ 8051 میٹر کا سفر کیسے طے کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ انم ماؤنٹینئرنگ جو ہے نا وہ کوئی عام مشغلہ تو ہے نہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق بچپن سے ہی تھا یا آپ کو جوانی کی طرف آتے آتے یہ شوق پیدا ہوا، اور ابھی تک کا جو سفر ہے وہ کیسا گزر رہا ہے اس میں؟ بچپن کی جیسے آپ بات کریں تو میں بچپن کا سوچوں تو مجھے نہیں لگتا کہ بچپن سے ایسا کوئی شوق تھا، بٹ ایڈونچر واز آلویز دیئر، اور مجھے ڈفرینٹ چیزیں، ایڈونچرس چیزیں کرنے کا شوق تھا۔ میں نے اس کو بھی ایک ایڈونچر کے طور پہ لیا، رننگ کو بھی، کہ ٹھیک ہے میں یہ کر کے دیکھوں میں یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی، اور when I went into it تو پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنے اچھے لیول کی بھی کر سکتی ہوں۔ انم آپ فورینسک کے شعبے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں، اس کے اندر آپ اپنی مہارت جو ہے وہ دکھاتی ہیں، آپ ایتھلیٹک بھی ہیں، آپ کا مشغلہ جو ہے وہ ماؤنٹینئرنگ ہے، تو آپ یہ تمام شوق اور یہ اپنا کریئر اکٹھے مینج کیسے کر رہی ہیں؟
ہو جاتا ہے مینج. لیکن جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر, میرا ماؤنٹینئرنگ میرا کوئی کریئر نہیں ہے, اٹ از جسٹ مائی پیشن. ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جہاں پہ کنسیڈرنگ کہ پاکستان میں جس لیول کی خواتین کو سپورٹ ملتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کس طرح کی. تو اٹ آل اسٹارٹس فرام ہوم. گھر میں اس طرح کی سپورٹ آپ کو مل جائے تو تبھی ہم جیسے لوگ جا کے براڈ پیک سبمٹ کر کے آ سکتے ہیں. اور مینیج کرنے کی اگر بات کریں تو وہ اس طرح سے مینیج ہو جاتا ہے, مطلب کہ صبح ہی میں نے ایک روٹین بنائی ہوئی تھی کہ صبح 5 بجے اٹھ کے نماز کے فوراً بعد اپنے جم اٹائر میں آ جانا ہے. بس بچوں کو جلدی جلدی کام شام کر کے ایک کو ڈراپ کر کے تو جم چلے جانا ہے. تو جم کی ایک روٹین رکھی ہوئی. کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, کوئی بھی کر سکتا ہے, کچھ ایسا خاص کام نہیں ہے. انم عزیر نے اپنے کارنامے سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر عورت ٹھان لے تو نہ صرف وہ اپنی گرہستی بہترین طریقے سے سنبھال سکتی ہے بلکہ اونچے سے اونچا پہاڑ بھی سر کر سکتی ہے. کیمرامین محمد جنید کے ہمراہ اسوا فاطمہ, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.